Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं पाकिस्तान के एक बहुत ही आलिम मोहतरम शाहिद अली साहब का, और उनका इस्तकबाल है। और आज का मकसद गुफ्तगू का तारुफी सेशन लेना है ताकि मोहतरम शाहिद साहब हमारे बारे में जान सकें और हम उनके बारे में जानकारी ले सकें। सबसे पहला हमारा सवाल अक्सर औक़ात ये रहता है कि मोहतरम शाहिद अली साहब, आप किस रिलीजन और किस फ़िरक़े को बिलोंग करते हैं। और आपसे यहाँ ये भी कहना मैं ज़रूरी समझूंगा कि मुसलमानों से जब भी ये सवाल पूछा जाता है, और अहमदीज़ जिन्हें के कादियानी भी कहा जाता है जैसे आपने मेंशन किया, उनसे कोई भी पूछता है वो फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हम अहमदी हैं। बट जो नॉन अहमदी मुस्लिम्स मैंने देखे हैं वो कुछ भी कहेंगे, कुछ भी अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी बहाना बनाएंगे, कुल मिला के मतलब अपना फ़िरका बताना नहीं चाहते। तो चलिए हम ये पूछ लेते हैं कि मोहतरम शाहिद अली साहब का बैकग्राउंड क्या है, यानी कि उनके पेरेंट्स किस फ़िरके को बिलोंग करते थे, और शाहिद अली साहब ने अपना बचपन, अपनी बिल्कुल बाल्यकाल हिंदी में कहते हैं, क्या सीखते हुए बिताया। उनके पेरेंट्स ने उन्हें क्या सिखाया कि वो कौन से फ़िरके में पैदा हुए हैं। पहला सवाल बताएं, शुक्रिया। अस्सलाम। देखिए, मैं पैदाइशी मुस्लिम था और आज भी मुस्लिम हूँ। इसकी दलील जो है मुझे सूरह आल इमरान की आयत नंबर 102 है, जिसमें अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालों तक़ुल्लाह से डर जाओ, हक़ का तुक़ाते, जैसा उससे डरने का हक़ है। वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और चौकन्ने रहो, सरेंडर रहो, होशियार रहो कि जब तुम्हें मौत आए उस वक्त सिर्फ तुमने मुस्लिम ही मरना है। और सूरह अल हज की जो आखिरी आयत है, उसमें भी, उस आखिरी आयत में भी अल्लाह ताला ने यही बात कही है, और एक तो जगह और भी कही है, लेकिन वक्त ज़्यादा हो जाएगा फिर। बाकी मेरा किसी भी मसलक से, किसी भी ग्रोह बंदियों से, किसी भी फ़िरके से, किसी भी जमात से कोई नहीं है। मैं किसी शख्सियत परस्ती की पूजा नहीं करता, मैं किसी इमाम की पूजा नहीं करता, उनकी लिखी हुई किताबों की पूजा नहीं करता। मेरे लिए जो किताब है अल फुरकान कुरान इनफ है, मैं उसी पे गौर व फिक्र करता हूँ और अपनी ज़ात को जहन्नुम से, दोज़ख से बचाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये रब ने मुझ पर ज़िम्मेदारी लगाई है किताब में। और दूसरी ड्यूटी मेरे ऊपर यह है कि मैं अपने अहल को, यानी कि अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को उस आग से बचाऊं जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। तो बस बाकी रह गई 3 नंबर पर सूरह अल इमरान आयत नंबर, आई थिंक जहाँ तक मेरा हाफ़ज़ा काम करता है, 104 या 110। तो ठीक है, नेकी का हुक्म मैं दे देता हूँ, अपनों को भी गैरों को भी, बुराई से बचने की भी मैं ताक़ीद दिला देता हूँ। बाकी कोई मानता नहीं, माने वो आज़ाद है। शुक्रिया। और आपने जो ये बात मेंशन की है कि हम मुसलमानों से जब वो पूछते हैं तो वो ये बात बाद में बताते हैं कि हम मुसलमान हैं, बल्कि पहले वो ये बताते हैं कि हम सल्फ़ी हैं, वहाबी हैं, अहले हदीस हैं, देवबंदी हैं, अहले तशय्युअ हैं, बरेलवी हैं, वगैरह वगैरह। तो फिर कहीं जाके एंड में उनको ख्याल आता है, ओहो अरे भाई, हम तो नस्ली और पैदाइशी मुसलमान भी तो हैं, ये बताना तो भूल गए, तो ये भी बता देते हैं। तो एंड में उनको याद आता है। अदरवाइज़ आप पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में या दुनिया के किसी भी खत्ते में आप मुसलमानों की जो नस्ली पैदाइशी हैं, उनकी मसाजिद, उनकी इबादत खाने जब देखेंगे तो वहाँ एक साइन बोर्ड लगा होगा, एक टैग, एक लेबल लगा होगा, जैसे आम दुकानों में, आम फैक्ट्रियों पर लगा होता है कि ये फ़लाँ की दुकान है, ये फ़लाँ दुकान है, फ़लाँ। तो इनकी मसाजिद के बाहर भी मुख्तलिफ नाम लिखे होते हैं, चिस्पा होते हैं, साइन बोर्ड होते हैं, ये अहले मस्जिद, ये देवबंदी, ये बरेलवी। और ये आपस में एक दूसरे की मसाजिद में जाना पसंद नहीं करते, बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि उसके पीछे मेरी नमाज कबूल नहीं होगी। यानी कि वो मुसलमान नहीं है ना, वो तो अहले हदीस है, उसके पीछे मेरी नमाज ही कबूल नहीं होती। बरेलवी के पीछे मेरी नमाज कबूल नहीं होती क्योंकि वो बरेलवी है, मुसलमान तो है नहीं। देवबंदी के पीछे मेरी नमाज कबूल नहीं होती। जमातुल मुस्लिमीन रजिस्टर्ड हो गई, उस्मानी हो गए, तौहीदी हो गए वगैरह, तो एक दूसरे की मसाजिद में जाना पसंद नहीं करते। तो आप सवाल को कभी भी दोहराया करें तो ये कहा करें, मुसलमान ना कहा करें, आप नस्ली पैदाइशी साथ लगा दिया करें, और साथ साथ एक मसलक या उनका फ़िरके या उनकी ग्रोह की या उनके झंडे की ज़रूर आप बात मेंशन किया करें। शुक्रिया। मोहतरम शाहिद अली साहब, आपकी दुनियावी और दीन की तालीम क्या है, बताएं, शुक्रिया। ज़ाहिर बात है, हर किसी के वालिदैन की, उनके माता पिता की
یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا ان کی بیٹی لارڈ میکالے کا جو ایک بنایا ہوا تعلیمی نظام ہے جہاں پہ فنون سکھائے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، میتھمیٹکس، کامرس ہے، کمپیوٹر سائنس ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ یہاں سے یہ فنون سیکھ کے یہاں سے یہ ڈگریاں حاصل کرے، اسکول میں جائے، کالج میں جائے، یونیورسٹی میں جائے، اور ممکن ہو سکے تو اپنے ملک سے باہر بھی اس کو بھیجیں۔ تو یہ جو لارڈ میکالے کا بنایا ہوا تعلیمی نظام ہے، دجالی نظام ہے، شیطانی نظام ہے، جہاں نوجوان نسلیں جا کر برباد ہو جاتی ہیں، یہ جو فیکٹریاں ہیں نسل کشی کرنے کی، ان کی مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی، تو یہاں پر میں نے بس جیسے تیسے کر کے یہاں پر میں نے سمپل سا بی اے کیا تھا ماضی میں، لیکن میں اس چیز سے کا افسوس کرتا ہوں کہ میں نے کیوں کیا، اپنی زندگی میرے ماں باپ نے یہاں کیوں لگائی۔ تو یہ چیز میں کہنا، میں اگر دین کو سیکھنے میں لگاتا، جس کا مقصد مجھے یہاں بھیجا گیا ہے، اور وہ لوگ جو بدو تھے، امی تھے، جاہل تھے، جن کے پاس یہ لارڈ میکالے کی فنون اور یہ تعلیم یہ نہیں تھی، یہ ڈگری نہیں تھی، تو وہ تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں کرتے تھے، ان کو استنجے کا، اٹھنے بیٹھنے کا کوئی تمیز سلیقہ نہیں تھا۔ تو قرآن سن کر، پڑھ کر نہیں، سن کر، تو وہ کیسے کیا نام ہے ایک اچھے انسان بن گئے جن کا آج تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو بس میں طالب علم ہوں دین کا، باقی یہ لارڈ میکالے کے فنون سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، ڈگریوں سے مجھے کوئی سروکار نہیں، کچھ لینا دینا نہیں۔ بل گیٹس کہاں کھڑا ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی اپنی دنیاوی کاوشیں اور کوششیں۔ شکریہ۔ محترم شاہد علی صاحب، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا نسلی مسلمان، یا کچھ کا اپوزٹ کچھ بھی لگا لیجئے آپ، جو بھی ہوتا ہوگا، بے نسلی مسلمان۔ تو کیا جو مسلمان لوگ نہیں ہیں ان کے پاس ایک بھی پوائنٹ ایسا ہے یا بچتا ہے محترم کہ کسی بھی مسلمان کو وہ نسلی مسلمان مان سکیں؟ کیونکہ جتنے بھی ریلیجنز کے بارے میں جانکاری لو تو صاف پتہ چلتا ہے کہ مسلمان واحد ایک ایسا مذہب ہے جس کو یہ رسول مانتے ہیں، یعنی کہ رسول اسلام حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نسلوں کو ان مسلمانوں نے گلے کاٹے ہیں، بازو کاٹے ہیں، 70-72 لوگوں کو صبح سے شام تک کلمہ پڑھ پڑھ کے شہید کیا ہے سر۔ تو ایسے لوگ، ایسی امت میں کوئی نسلی مسلمان کہلانے کے قابل ہے جو کہ اکیلی امت، اکیلی قوم ہے جس نے ایک کو نبی بھی مانا اور اس نبی کے سارے خاندان کو قتل کر دیا؟ سر بتائیں، شکریہ۔ امیر اگروال، آپ یہ جو بھی انفارمیشن دے رہے ہیں یہ تاریخی کتابوں میں آپ یہ انفارمیشن دے رہے ہیں، اور جن میں یہ مینشن ہے کہ اس میں جھوٹ بھی ہے، اس میں باطل بھی ہے، اس میں ضعیف بھی ہے، اس میں مجہول بھی ہے، اس میں من گھڑت بھی ہے، اس میں ضعف بھی ہے، اور حسن بھی ہے، غریب بھی ہے، اور صحیح بھی ہے، اور بھی القابات ملیں گے۔ تو یہ آپ نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں یہ سنی سنائی باتیں ہیں، اور 49 نمبر پر سورہ الحجرات ہے، جس میں آئی تھنک جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے 9 مصارف اللہ نے بتائیں۔ اس میں ایک یہ مصارف بھی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آیا کرے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ تو یہ جو بھی آپ نے انفارمیشن پرووائڈ کی یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے، اور یہ ایک پروپیگنڈا ہے، جس نے لکھا ہے وہ جانے، اس کا رب جانے۔ میں اس پر مزید کوئی بات نہیں کروں گا۔ شکریہ۔ محترم شاہد صاحب، آپ نے صبح کسی ٹائم گفتگو میں یہ کہا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ ہوتا ہے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں، مجھے صحیح یاد ہے تو شاید آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ مسلم فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ سر تو پلیز اپنا چھوٹا سا وہ اسٹیٹمنٹ دہرا دیجئے تاکہ میرے سے سوال پوچھنے میں کوئی غلطی نہ ہو، شکریہ۔ دیکھیے، آپ کے پاس جو بھی سوالات ہیں آپ وہ کیجئے۔ میں نے کیا کہا تھا، کیا نہیں کہا تھا، وہ ابھی آپ کے نالج میں ہے یا نہیں ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بات کریں گے جیسے جیسے وقت گزرے گا۔ ابھی تو پہلا دن ہے نا، بہو ابھی گھر میں آئی ہے، تو جب پہلے دن بہو گھر میں قدم رکھتی ہے، بیاہ کر لے کر آتے ہیں، تو اس کے پہلے ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں، اس کو کسی کام کاج پہ نہیں لگایا جاتا، اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا جاتا، اس سے کوئی ایکسٹرا کویشچن نہیں کیے جاتے ہیں، بس اس کو خاموش رہ کے اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ ابھی فی الحال آپ میری خدمت کیجئے، اور جو بھی سوالات ہیں آپ کے ذہن میں یا جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے آپ اس کو کنٹینیو رکھیے۔ شکریہ آپ کا۔ جی محترم شاہد صاحب، یہاں پہ دیپاولی کا ماحول ہے، دیپاولی آپ کو بھی مبارک۔ آپ سن رہے ہوں کہ پٹاخے بیچ میں ڈسٹرب کر رہے ہیں اور بہت زیادہ آتش بازی ہوتی رہے گی، خاص طور سے 1 بجے تک۔ خیر محترم، آپ یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ کو کچھ گھنٹے تو ہو گئے ہیں گروپ میں، کہ کن کن موضوعات پہ ہماری آپ کی ڈیبیٹس چلیں گی یا بات چیت چلے گی تاکہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو؟
میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، اس میں سے آپ بتا دیجئے کس باتوں پہ آپ ایگری کریں گے یا کن چیزوں پہ ہم ڈسکشن رکھیں. جیسے ہم یہ بھی سوال رکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں، تو اپنے رسول اسلام صاحب کو، اپنے قرآن کو، اپنے اسلام کو سچا ثابت کریں. کیا اگر ایسے سوال آپ کے ساتھ رکھے جائیں یا سیشن رکھا جائے تو آپ کمفرٹیبل ہوں گے اور جوابات دینا چاہیں گے، یا یہ کہ سیشن لینا چاہیں گے سر؟ آپ نے 2 سوال کیے ہیں اپنی اس 51 سیکنڈ کی گفتگو میں. پہلا سوال یہ کہ ہم کن ٹاپکس پر، کن موضوعات پر بات کریں. آپ کا جو دل چاہتا ہے کیجیے. آپ جو بھی آپ کے ذہن میں، جو بھی آپ لوگ کا طریقہ کار ہے، آپ اس طریقے سے اس کو فالو کیجیے. آپ مجھ سے نہیں پوچھیے. آپ کسی قسم کا بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کیجیے. علم ہوگا تو جواب دوں گا، علم نہیں ہوگا تو علم اگر میرے پاس نہیں ہوگا خاموشی اختیار کروں گا اور صاف بات کروں گا. وقول قولا سدیدا کہ بھائی مجھے اس بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، تھوڑا وقت دیجئے، تھوڑا سمے دیجئے، میں اس پر اسٹڈی کر لوں، پھر میں اس بارے میں اگلی نشست میں آپ سے بات کر لوں گا. دوسری بات آخر میں جو آپ نے کہی کہ سچا ثابت کرنے کے لیے، یہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اللہ نے کتاب میں، فرقان میں، قرآن میں یہ تو اس بات کا حکم ہی نہیں دیا. اتنا ضرور حکم دیا ہے کہ سچوں کا ساتھ دو. مطلب ایک انسان اگر سچائی اور ایمانداری کے ساتھ حق بیان کر رہا ہے، اس کا ضرور ساتھ دیجیے. آپ اس کے ساتھ ضرور کھڑے ہو جائیے. اس کی بیک پر اس کو ضرور آپ اس کو پروٹیکٹ کیجیے. باقی اللہ نے یہ ذمہ داری کسی بھی رسول پر نہیں لگائی کہ وہ لوگوں سے کہے کہ جی آپ اللہ کو ایک مانو، مجھے ایک رسول مانو، کتاب کو مانو اور اسلام قبول کرو. نہیں، اللہ نے ایک ہی ذمہ داری لگائی ہے پہنچانے کی. پہنچا دیجیے. اور لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ ابھی تم واقعی دین قبول کرو، اور جو قبول نہیں کرتا ہم اس کو ڈنڈے سوٹے سے قتل کر دیں گے. یہ سب رونگ نمبر ہیں، رونگ اینکیں ہیں جو کہ مارکیٹ میں لانچ کر دی گئی ہیں دشمنوں نے. ٹھیک ہے، تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کو سچا ثابت کریں. کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے کرے کرے، نہ کرے نہ کرے. نبی کا کام ہوتا ہے، رسول کا کام ہوتا ہے پہنچانا. دیٹس اٹ. اس سے آگے اور کچھ بھی نہیں ہے میرے دوست، میرے محترم. شکریہ آپ کا. محترم شاہد علی صاحب، آپ نے قرآن شریف کا ذکر کیا سر. سورہ توبہ بھی ہے اس میں، سورہ محمد بھی ہے قرآن شریف میں، کہ جہاں پاؤ قتل کر دو، رسیوں سے باندھ دو، جوڑ دو، اور بتا دو کہ بھائی وہ مسلمان ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو گنڈا ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اگر گنڈا ٹیکس نہیں دینا ہے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. پھر جتنے آدمی لوگ ملیں، چاہے وہ وہاں کا بادشاہ ہو، چاہے عام عوام ہو، بھائی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، ان کو قتل کر دو. عورتوں کو اٹھا کے لے آؤ، انہیں لونڈیے بنا لو، اور جو زیادہ اچھی لگے اسے نکاح کے نام پہ رکھ لو سر. تو بالکل آپ کا لا اکراہ فی الدین، لکم دینکم ولی دین کا مذہب ہے سر. تو انشاءاللہ ہم الگ الگ سیشن رکھیں گے. ایک سیشن یہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے اللہ، جس کو اللہ کہتے ہیں، اللہ رب العالمین ثابت کریں، اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین اگر آپ بھی کہتے ہیں تو انہیں وہ ثابت کریں سر. ایسے سیشن جو پہلی نظر میں ایسے لگتے ہیں کہ شاید غلط ہیں، تو ماشاءاللہ ایک مسلمان میں اتنی اہلیت تو ہونی چاہیے کہ وہ ڈیفینڈ کر سکے، یا نہیں؟ مجھے تو دنیا میں ایک ہی انسان فی الحال مسلمان نظر آتا ہے، وہ ہیں عبد الکریم ڈاکٹر ذاکر نائک، کہ جو تقریباً 12 سے 13 لاکھ لوگوں کو، جو کہ ملحدین تھے، کمیونسٹ تھے، دہریے تھے، قادیانی کچھ وغیرہ وغیرہ تھے، تو ان کو اللہ کی کتاب کے قریب کیا، ان کو آخرت کی پہچان کروائی، رب کی پہچان کروائی. تو ورنہ تو مجھے تو جو 57 یا 58 مسلمانوں کے ممالک ہیں، اور راؤنڈ اباؤٹ 2 ارب کے قریب ان کی آبادی ہے، مجھے تو یہاں پر ان میں کوئی بھی علمی انسان نظر نہیں آتا ہے. کہتے تو سب ہیں خود کو عالم، مفتی اور امام، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ مختلف جھنڈوں کے سائے تلے کھڑے ہیں اور لوگوں کو این کے پرووائڈ کر رہے ہیں، جس طرح کے یہ مینیجرز ہیں بس. تو مجھے تو یہی ایک بندہ نظر آتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، شاید وہ بھی کچھ کام کر گئے ہیں، یا تھوڑا سا اگر ان کو میں نے سنا ہے، مرزا غلام صاحب، جنہوں نے قرآن پہ کام کیا ہے، طلوع سحر کے نام سے کراچی میں شاید تھا، وہ شاید کچھ کام تھوڑا بہت کر گئے. ورنہ تو ہمارے ہاں تو ان 57 اور 2 ارب کے قریب جو آبادی ہے مسلمانوں کی، جو خاص کر صرف نسلی اور پیدائشی مسلمان ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کی کیٹیگری میں الا ماشاء اللہ کے قریب بہت کم لوگ شامل ہیں.
تو وہ لوگ تو ساستہ اور سہاربا کے ہی پجاری ہیں، جیسے اہل تشیع سہاربا کی پوجا کرتے ہیں، اسی طرح نسلی پیدائشی مسلمان تاریخی کتابوں کی پوجا کرتا ہے، اس کو دین سمجھ کے اس کی عبادت کرتا ہے کتاب کو چھوڑ کر۔ تو باقی جو آپ نے سورہ توبہ پہ بات کی ہے، میں آپ کو اپنی دوسری آڈیو میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ نے سورہ توبہ کا جو تذکرہ کیا ہے، شاید یہ 9 نمبر پہ صورت ہے، اور یہ سٹارٹ ہی بغیر بسم اللہ کے ہوتی ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں۔ جس طرح بائبل اللہ کی کتاب نہیں ہے، کوئی اس کے کوئی یعنی کہ جتنے بھی مصنفین ہیں اس کو الگ طریقے سے لکھا ہے، یوں سمجھ لیجئے کوئی بائبل کے کوئی پتہ نہیں کتنے ہی اس کے یعنی کہ مختلف طریقوں سے اس کو لکھا گیا ہے۔ آپ ہر بائبل کو اٹھائیے، وہ ایک جیسی نہیں ہوگی۔ کوئی 1000-1200 بائبلز کو اٹھائیے، وہ ڈیفرنٹ ہوگی۔ ایک بات تو ہمارے ہاں بھی لوگوں نے کیا کیا، قرآن کی جو اصل متن تھا، قرآن جو اللہ کے اصل الفاظ تھے، اس پر تو ہیر پھیر نہیں کر سکی، کیونکہ اللہ کا چیلنج ہے قرآن میں کوئی اس جیسی ایک آیت بنا کے لے آؤ اور لوگوں کو بھی اور چیزوں کو بھی شامل کر لو۔ یہ کیا مولویوں نے، ملا نے، مختلف جماعتوں نے، فرقوں نے، مسلکوں نے، ان کے اماموں نے، انہوں نے تراجم اپنی جماعت اپنے مسلک کے مرضی کے کر دی ہے، یا پھر انہوں نے تاریخی کتابوں کی اینک لگا کر 250 سال کے بعد جو محمد بن اسماعیل بخاری یا اس طرح کے جو لوگ پیدا ہوئے، ان مصنفین کی جو بیسیکلی تھے اہل فارس، آج کا ایران، اس وقت کا فارس، جو کہ انڈیا تک اور رشیا کی کچھ سٹیٹس تک اور پاکستان، افغانستان اور عراق یہاں تک وہ پھیلا ہوا تھا، تو انہوں نے یہ کتابیں لکھی۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ بھی وحی ہے، یہ بھی احکامات الہی ہے، یہ بھی آیات ہیں، ساستہ، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، نسائی۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا، نسلی پیدائشی مسلمانوں نے، اور ان کے مینیجرز نے ان کو وہ اینکیں پرووائڈ کر دی، جس پر آج دنیا میں مسلمانوں کی الگ مساجد ہیں، الگ داڑھیوں کے سٹائل ہیں، الگ ٹوپیوں کے سٹائل ہیں، الگ وہ یعنی کہ ایک دوسرے کی مساجد میں جانا پسند نہیں کرتے، ہر چیز الگ ہے ان کی۔ وہ اس کی کتابیں نہیں پڑھتا، اس کی نہیں پڑھتا، اس کی حدیثوں کو قبول نہیں کرتا، اس کی حدیثوں کو قبول نہیں کرتا۔ یہ سب قرآن پر جمع نہیں ہوتے۔ تو یہ منکر قرآن تو بننا پسند کرتے ہیں، لیکن یہ کسی کو منکر حدیث بننا پسند نہیں کرتے۔ تو سوری، میں اس میں بھی آپ کو سورہ توبہ کے بارے میں نہیں بتا سکا۔ اس پر ہماری تھوڑی سی تحقیق ہے، آپ مائنڈ نہیں کیجیے گا، میں اس کو آڈیو یا ویڈیو کی شکل میں یہاں ڈال رہا ہوں، زیادہ لمبی نہیں ہے، آپ کو جب کبھی بھی فرصت ملے اس کو سن لیجئے گا۔ اس میں آپ کے سوال کا سورہ توبہ کے حوالے سے جواب موجود ہے۔ یہ جو ہے نا سورہ توبہ میں، اور شاید سورہ انفال میں بھی، اور شاید سورہ نساء میں بھی، جو ایک آدھ آیت اس حوالے سے جہاد کے حوالے سے آتی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ مفہوم الگ ہے، قتال ایک الگ چیز ہے۔ مسلمانوں نے جہاد کو، قتال کو سمجھا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ عبدالکریم ڈاکٹر ذاکر نائک اس بارے میں ہندوؤں کو بھی، سکھوں کو بھی اور لوگوں کو بھی جواب دے چکے ہیں، جہاد کے حوالے سے جو بھی سورہ توبہ کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی ہیں۔ تو میں اپنے علم کی جو بھی اللہ نے مجھے دیا اس کی روشنی میں یہی کہوں گا کہ آپ اس آیت کا کیا کریں گے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اور بھائی اگر ایک بندہ مسلمان نہیں ہونا چاہتا، نہ ہو۔ ہو ایم آئی، میں کون ہوتا ہوں، کون رسول ہوتا ہے کہ کسی کو قتل کرے؟ اور اللہ کہاں یہ حکم دیتا ہے کہ ان کے گوڑے گوڑے پہ مارو، ان کو قتل کرو؟ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں دو کنڈیشنز ہوتی ہیں، دو کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ اللہ جب اپنی قوم پر، اللہ جب اپنی اس دنیا کے انسانوں پر جب کتاب اور رسول بھیجتا ہے اور حجت تمام کر دیتا ہے، اور وہ دو کنڈیشنز کیا ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ سے کہ اس رسول سے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ کہ تم رسول ہو، اور رسول بنتی کرتا ہے کہ اللہ کوئی معجزہ دے، اور معجزہ دکھا دیا جاتا ہے اس شرط پہ کہ وہ قبول کریں گے۔ اور جب وہ اس کے انکاری بنتے ہیں تو یا اس کتاب کو یا اس رسول کو قبول نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس رسول اور اس کے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ اب تم، اللہ کا حکم ہے، اب تم ان کو قتل کرو، بشرطے کہ وہ طاقتور ہو، ان کی تعداد زیادہ ہو۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پھر اللہ نوح علیہ السلام سے کہتا ہے کشتی تیار کرو، نکلو، ہم ان سے خود نپٹیں گے۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم ہے، تم نکلو، پیچھے مڑ کر مت دیکھو، تمہاری بیوی بھی تم میں سے نہیں ہے۔ پھر اللہ عاد اور سمود پر آندھی چلاتا ہے، چنگاڑ آتی ہے، اور اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں قرآن میں۔ تو میں اس پر آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، وہ ہم نے اس پر بات کی ہے،
وہ جب بھی فراغ ہو تو سن لیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا, میں لمبی بات کر گیا ہوں, معاف کیجیے گا. محترم شاہد علی صاحب, میں یہ ڈسکشن کرنا تو نہیں چاہتا تھا, سورہ توبہ کا الگ سے سیشن رکھیں گے, بٹ کیونکہ آپ نے صفائی دینے کی کوشش کی ہے تو میں نے حدیثوں کی بات ہی نہیں کی. میں تو قرآن شریف کی بات کرتا ہوں تو قرآن شریف ہی کی بات کرتا ہوں محترم. یہ اس میں مطلب یہ غلط لکھا ہوا ہے, عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے, کہ ان کی طاق میں بیٹھو, پھر اگر کفر سے توبہ کرنے اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. یعنی کہ جب تک زکوٰۃ نہیں دیں گے, تمہارا دین نہیں مانیں گے, تو ان کا راستہ نہ چھوڑو, مارو پکڑو کوٹ دو, ان کی عورتوں کو اٹھا لو. تو کیا آپ قرآن بھی غلط ہے؟ چلو بائبل میں تو 1000 کیڑے ہیں سر, مان لیے ساری کی ساری بدل دی آسمانی کتابیں, آپ کا قرآن تو نہیں بدلا نا. اس میں یہ کیا ہے, یا یہ غلط ہے, جھوٹ ہے, کذب بیانی ہے, یہ عربی بھی غلط ہے, یہ اردو بھی غلط ہے محترم. چلیے ہم بعد میں سیشن کر لیں گے. آپ نے نام لیا مسلمانوں میں چھانٹ کے ملا ذاکر نائک, بس ایک بات بتا دیجئے, 10 سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ابھی ریسنٹلی بیان ہے ان کا کہ اگر آپ ٹی وی پہ خبریں دیکھ رہے ہیں اور ٹی وی خبر دینے والی ایک عورت ہے, اگر آپ ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں یا یہ کہ آپ کے سامنے بیٹھی ہے, اور 10-15 منٹ کے اندر اندر آپ میں دنیا بھر کی ہلچل پیدا نہیں ہو جاتی, تو آپ کے مرد ہونے میں شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ نامرد ہیں. اور اگر 15 منٹ تک عورت سامنے بیٹھی ہے, اس عورت کے دماغ میں ہلچل نہیں مچ گئی, ذاکر نائک جیسا مرد دیکھ کے تو وہ ہلچل نہیں ہوتی. کیا ذاکر نائک جو بہت بڑا عالم آپ بتا رہے ہیں, یہ بات آپ مانتے ہیں سر؟ آپ کے کیا خیال ہے کہ 15 منٹ آپ کے سامنے کسی عورت کو چاہے تو سامنے بٹھا دیا جائے یا ٹی وی پہ دکھا دیا جائے تو آپ کے اندر ہلچل ہونا ضروری ہے محترم؟ ان کی ذاتی رائے, ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے, انہوں نے وہ بیان کیا. دین تو بیان نہیں کیا نا. انسان اپنی کوئی بھی ذاتی ایکسپیرینس شیئر کر سکتا ہے, اگر وہ دین ہے تو بتائیے. محترم شاہد علی صاحب, آپ ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ بندے, میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے اس والی بات پہ, کہ اگر 15 منٹ تک کوئی عورت آپ کے سامنے ہے اور آپ میں ہلچل نہیں مچتی تو آپ مرد نہیں ہیں, اور اگر سامنے والی عورت بھی ہے, اگر اس میں ہلچل نہیں بچتی تو پھر عورت نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے یہ پوچھا ہے سر. یہ تو کوئی عورت میک اپ کر کے یا کوئی لڑکی میک اپ کر کے میرے سامنے 15 منٹ تک اکیلے روم میں اس کی چابی جو ہے, وہ مجھے ماضی میں جب میں گانے سنا کرتا تھا, اب تو نہیں سنتا ہے, کہ ہم تم ایک کمرے میں بند ہوں اور چابی کھو جائے. اور اکثر ٹام اینڈ جیری کے کارٹون میں نے دیکھا ہے کہ ٹام ایک کمرے کو لاک کر دیتا ہے جس میں جیری ہوتا ہے, اور وہ چابی کو نگل لیتا ہے. تو اگر کوئی لڑکی خوبصورت ہو اور ساتھ میں ہلکا پھلکا میک اپ کیا ہو, یا لڑکی ہو کنواری ہو میک اپ کیا, وہ 15 منٹ میرے ساتھ کمرے میں ہو, یہ تو وہ بتائے گی جب وہ اس کمرے سے 15 منٹ کے بعد واپس جائے گی کہ شاہد علی نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا, شاہد کے دل میں کیا ہلچل چلی, اور اس کے دل میں شاہد علی کو دیکھ کر کیا, یہ تو وہ بتا سکتی ہے نا. اور اس وقت کا موقع بتا سکتا ہے. وہ موقع ہی نہیں پرووائڈ ہوا تو میں کیسے بتا دوں؟ تو کوئی مجھے موقع دو, وہ پرووائڈ کرے. جی جی محترم شاہد صاحب, آپ ماشاءاللہ بہن بھائی بھی ہوں گے, اپنے ماں باپ کے بیٹا بیٹی بھی ہوں گے. چلیے میں گستاخی کی معافی کے ساتھ ایک سوال کر لیتا ہوں, وہ سوال آپ مجھ سے بھی کریں گے تو مجھے بھی برا نہیں لگے گا. ایک بہت ہی خوبصورت حسین دوشیزہ ہے, کنواری ہے, اور آپ کو گارنٹی ہے کہ وہ کنواری ہے, وہ آپ کے کمرے میں آ کے بیٹھ جاتی ہے سر, آپ سے گفتگو کرتی ہے ڈیفرنٹ موضوعات پہ, اور نہایت ہی حسین و جمیل اس نے میک اپ کر رکھا ہے, گویا کہ وہ بیوٹی پارلر سے آئی ہوئی ہے. تو آپ اور وہ تیسرا بندہ کوئی بھی نہیں ہے کمرے میں, بس یہ ہے کہ جس ماں باپ سے آپ پیدا ہوئے ہیں اسی ماں باپ سے وہ پیدا ہوئی ہے. تو سر اس کے دماغ میں کیا ہلچل ہوگی اگر وہ کمرے سے آپ کے باہر آئے گی, اس سے ہم کیا پوچھیں, اور اگر آپ باہر آئیں گے تو آپ کے دماغ میں کیا ہلچل ہوگی سر, بتائیں. شکریہ. کوئی آپ کا ڈسکشن کے حوالے سے کوئی علمی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھیے, اور میں سمجھتا ہوں ورنہ شاید اب آپ کے پاس کوئی سوال نہیں بچا ہے, تو ہمیں نشست کو برخاست کر دینا چاہیے. محترم شاہد صاحب, چلیے کافی گفتگو ہو گئی, اب 7-8 منٹ کی ویڈیو اگر کوئی پروگرام میں دیکھے گا تو بہت ہی کوئی قابل آدمی ہوگا تو سر دیکھ سکے گا, میں نے تو پہلی دوسری کلاس ہی پاس نہیں کی. تو انشاءاللہ آپ کے کافی خیالات بن گئے ہیں, آپ پرسنل پہ رابطہ کر کے آپ سے ٹاپک بتا کے جن ٹاپکس پہ آپ تیار ہوں گے. بہرحال میرے جو پسندیدہ ٹاپک ہیں جو کہ میں سمجھنے کے لیے مسلمانوں سے سیکھنا چاہتا ہوں, کہ اگر مسلمانوں سے کوئی یہ سوال کر لے کہ بھئی آپ اپنا رسول, اپنا اسلام, اپنا قرآن سچا ثابت کر دو, تو وہ کیا کہیں گے. اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ میں یہ مانتا ہوں سر, کہ آپ نے کہا کہ سچ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, جھوٹ کے ساتھ الگ ہو جاؤ, کہ ایک پارٹی تو میرے حساب سے مذہب اسلام میں غلط ہے,
या तो वो हज़रत सुफियान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत हिंदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मुआविया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत यजीद अलैहिस्सलातु वस्सलाम गलत हैं सर, या फिर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह, हज़रत अली रज़ी अल्लाह, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह गलत हैं सर। इस टॉपिक में बात करना चाहूँगा जब भी आप कहेंगे कि इन दोनों लाइनों में से आखिर सच पे कौन था और झूठ पे कौन था। आप तशरीफ़ लाए, डिफरेंट सवालों के जवाब दिए, इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। भाग रे भाग फिरंगी, भाग भाग रे भाग। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट, ये मनु है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है।